अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक लाइव खिताब से, जो कि लाइव तो खैर नहीं था, मगर उस खिताब के अंदर जो नए नुकात इमरान खान ने उठाए हैं उससे साफ मालूम हो रहा है कि अब लॉन्ग मार्च के लिए उनको कुछ नए नारे और नए ख़तरनाक ख्यालात और खदशात की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पे वो अपनी लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को बाहर निकाल सकें। पहले अमरीकी साजिश का जो नारा था वो तो खान साहब ने उसको तय करके वापस जेब में डाल दिया है, उस अमरीकी साजिश वाले ख़त को, और कहा है कि वो एक किस्सा पारीना हो चुका है। और दूसरा, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो माजी में नहीं जाना चाहते। तो फिर अब पीछे रह क्या गया है, क्योंकि लॉन्ग मार्च का आगाज़ तो अमरीकी साजिश नामंजूर से हुआ था। तो अब आज के जो खिताब में उन्होंने कुछ नई बातें की हैं और जो ख़तरनाक बातें भी हैं उसके ऊपर हम आते हैं, मगर उससे पहले बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि लंदन से हाल ही में वापस आए हैं, एक ऐसे वक्त में अब वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं कोरोना के हवाले से। उनके तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दिया है कि वो कोरोना में मुब्तला हो गए, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसका मतलब यह है कि अब वो बराह रास्त किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, प्रेस टॉक नहीं कर पाएंगे, टीवी पे कोई इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, और कम से कम 7 दिन का ये आइसोलेशन होता है या करंटीना होता है जिसमें कोरोना के मरीज़ को रहना पड़ता है। और ये 7 दिन पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर अगर वज़ीर आज़म खामोश हैं तो फिर स्पेकुलेशन बढ़ रही हैं, क़यास आराइयाँ बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की शायद तारीख़ में सबसे अहम और बड़ी तैनाती के हवाले से, जो कि आर्मी चीफ़ की तैनाती है। और ये इसलिए भी इस बार ज़्यादा अहम हो गई है क्योंकि इसको एक सियासी मसला बना दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से, जो एक लॉन्ग मार्च लेकर इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और इनकी जो अगले 7 दिन की खामोशी है वो इस मामले को मज़ीद भी गंभीर बना रही है। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि अभी तो उनको महकमे से समरी आई नहीं, महकमे से मुराद यह कि फ़ौज की तरफ से नाम आए नहीं हैं। तो बज़ाहिर हुकूमत भी मुंतज़र है, वज़ीर आज़म भी मुंतज़र हैं कि फ़ौज की तरफ से नाम आएंगे, तो फिर उसके बाद हुकूमत नामों पे डिस्कशन करेगी, गौर करेगी। मगर इस क़यास आराई को किसी हद तक ख़त्म करने के लिए और किसी हद तक अपने ऊपर जो दबाव जो बढ़ रहा है, क्योंकि बाज़ाहिर हुकूमत को भी नहीं पता कि फ़ौज की समरी में क्या होगा, तो उसको कम करने के लिए, उस दबाव को ज़राए के ज़रिए ये ख़बर ज़रूर आई है कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि सीनियर तरीन जर्नैल जो है उसको लगाया जाए। और सीनियर तरीन जर्नैल से मुराद वाज़ेह है कि अगर इमरान खान साहब की वजह से समरी में ताख़ीर हो रही है, या अगर किसी किस्म के राब्ते हो रहे हैं, जैसे कि खबरें भी थी कि लाहौर में 3 बड़ों की मुलाकातें हुई हैं, और अगर इमरान खान किसी ख़ास अफसर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन ख़दशात को रद्द करने के लिए लंदन से ये वाज़ेह ज़राए के ज़रिए ख़बर चलाई गई और कहा भी गया बल्कि कि सीनियरिटी के असूल को हम फॉलो करेंगे। इससे मुराद वाज़ेह पैगाम था जो सीनियर तरीन जनरल, जो कि 18 या 19 नवंबर के बाद की समरी में होगा। ज़ाहिर बात है 18 नवंबर की समरी में तो वसीम अशरफ लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो भी आ सकते थे, मगर अगर समरी उसके बाद ही आनी है तो फिर सीनियर तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है आसिम मुनीर हैं। तो एक बिलवास्ता तौर पे एक पैगाम लंदन से भी आ गया है कि अगर कोई राब्ते हो रहे हैं खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से, और अगर उस वजह से समरी में ताख़ीर हो रही है, तो फिर हमारा भी साफ जवाब है कि हम भी फिर सीनियर तरीन जनरल को ही बनाएंगे। शायद इमरान खान साहब जो हैं यू टर्न लेते हैं, उनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, उनका हादसा बहुत कमज़ोर है, और शायद इमरान खान साहब खाइफ हैं ऐसे लोगों से जिनका हाफजा बड़ा तेज़ होता है, और हाफिज लोगों से ख़ास तौर पे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लंदन से नून लीग का भी एक पैगाम ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया है कि सीनियर तरीन जनरल ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा इसके बारे में भी क़यास आराइयाँ
ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو وائس چیف بنا دیا جائے گا، کیونکہ ان کی بھی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ کی خبریں ہیں اور 28 کو جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اگر وہ ایک دن پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آبویسلی پھر وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے. مگر فیصلہ تو ایک دن پہلے نہیں ہونا نا، فیصلہ تو کم از کم 10 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے ہونا ہے. تو پھر اس میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر ترین ہوں گے. تو شاید عمران خان کو ان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ISI کے بھی سربراہ رہے ہیں، اور اس دوران شاید انہوں نے جو کچھ اپنی کارکردگی دکھائی اس پہ وہ نالاں تھے. بہرحال آج کی تقریر میں یوں لگ رہا ہے، عمران خان کی تقریر میں، کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. بڑا جارحانہ انہوں نے انداز اپنایا، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ امریکی سازش والے بیانیہ تو لانگ مارچ کے جو شروع میں لوگوں کو بانٹا گیا تھا، اب وہ بیانیہ انہوں نے ختم کر دیا. تو اب نیا بیانیہ جو انہوں نے لایا اس کے 3 اہم نکات ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور پاکستان کا جو دیوالیہ ہونے کا یا ڈیفالٹ ہونے کا جو چانسز ہیں، بین الاقوامی جو تنظیمیں ان کے مطابق 64.5% ہو گیا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ. یعنی کہ ڈیفالٹ سے مراد ہے پاکستان اپنے قرضے واپس نہیں کر پائے گا جو دیے، اور جب ملک قرضے نہ واپس کر پائے تو وہ ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان نے اس کو جوڑا ہے قومی سلامتی سے، کہ اگر پاکستان قرضے واپس نہ کیے، ڈیفالٹ ہو گیا، تو پھر جو بڑے ملک اس کی مدد کو آئیں گے وہ مفت میں تو نہیں آئیں گے، وہ شرائط لے کر آئیں گے. بات تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پھر آپ کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر آپ سے کہیں گے کہ آپ سمجھوتا کریں یا تو ہمارے حوالے کریں. تو قومی سلامتی کے جو اثاثے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ان اثاثوں کو بھی خطرہ ہے. شاید یہ ڈیفالٹ ہونے کا ویسے خطرہ جو ہے نا 65.4% یا 64.5%، یہ اس سے پہلے بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بہت بار آیا ہے، اور یقینی طور پہ اس ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کا جو ذمہ دار ہے اس میں موجودہ حکومت بھی شاید ہے، ضرور ہے. مگر جو 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے خود عمران خان، ایک تو وہ ذمہ دار ہے. اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے IMF سے معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، پیٹرول کی قیمتیں جاتے جاتے جب عدم اعتماد کی تاریخ آ گئی تھی تو پیٹرول کی قیمتیں ایک دم کم کر دی. پھر LNG کے آرڈرز نہیں دیے، اور اب 2028 تک پاکستان کے لیے کوئی LNG گیس کی سپلائی بھی نہیں ہے، اور ایک سنگین بحران ہے، صنعتوں کو بحران ہے. اور خود آ کے خان صاحب نے جس طریقے سے سیاسی غیر یقینی کسی ایک فضا بنا دی ہے، لانگ مارچ کا اعلان ہے، تحریک ہے، اور امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار کے جو نعرے ہیں، تو اس وجہ سے اس سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے بھی ڈیفالٹ کا معاملہ آ رہا ہے. اور شاید ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے کی وجہ سے جو ہے وہ قومی سلامتی کو جو خطرہ ہے اس وجہ سے جلد الیکشن کا مطالبہ خان صاحب نہیں کر رہے. یہ اس ڈیفالٹ کے خطرے سے بہت پہلے وہ جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب وہ عدم اعتماد میں ان کو باہر نکال دیا گیا تھا ایوان اقتدار سے، تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں جلد الیکشن. مگر آپ وہ ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ جو ابھی 64.5% ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس وجہ سے وہ جلد الیکشن مانگ رہے ہیں، اور اس لیے مانگ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. مگر شاید جس طریقے سے انہوں جلد الیکشن مانگ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے، اس وجہ سے زیادہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اس وجہ سے زیادہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. تو یہ قومی سلامتی کے خطرے کی وجہ سے جلد الیکشن کا مطالبہ نہیں ہے. یہ جلد الیکشن کے مطالبے کا جو طریقہ کار خان صاحب نے پچھلے چند ماہ سے اپنا رکھا ہے، یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیفالٹ کا زیادہ خطرہ ہے اور قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. اور اگر اس حوالے سے خان صاحب کے خدشات درست ثابت ہوتے ہیں تو خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں نے تو کہا تھا، کیونکہ خان صاحب سب سے بڑے خود اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ جناب یہ جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے ان کے پاس، حکومت کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. تو خان صاحب آپ کے پاس کون سا حل ہے؟ آپ 3.5 سال جو حکومت میں رہے ہیں تو کتنے وزیر خزانہ آپ نے بدلے؟ 5 وزیر خزانہ آپ نے بدلے، بلکہ اور بہت سارے عام FBR کے جو سربراہ تھے، اسٹیٹ بینک کے جو سربراہ تھے. تو حل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور فقط تقریر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ کرے. یہ ہر دفعہ کی طرح سپریم کورٹ پہ ہی بات آ کے مکتی ہے. خان صاحب جو ہے اپنے سیاسی وزڈم اگر ہوتا تو اس پہ وہ ضرور انحصار کرتے، وہ تو ہے نہیں. تو سپریم کورٹ کے ججوں کی دانش پہ ہی اعتماد کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ججز پہلے بھی پاناما کیس کے بعد سے وہ عمران خان صاحب کو لانے میں سپریم کورٹ کے ججوں نے بڑی مدد کی تھی. تو پھر اب بھی خان صاحب سوچ رہے ہیں نا
کہ شاید اب کی بار بھی سپریم کورٹ ہی ان کی مدد کو آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ادارے جب اس طرح کی غیر آئینی سیاستدانوں کی مدد کرتے ہیں تو اپنے منہ پہ کالک ملتے ہیں، مگر ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ ان اداروں کو بھی جو ہے کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ آخر کتنی کالک ملی جائے اپنے منہ پہ۔ پھر خان صاحب نے جو ایک بڑی بات کی ہے کہ جو نئے آرمی چیف جو بھی نواز شریف یا شہباز شریف لگائیں گے تو یہ اس کو ایک ہی مطالبہ اس سے کریں گے کہ عمران خان کو نائل کروانا ہے۔ اب خان صاحب نے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے آرمی چیف لگنا ہے، کہ مگر جتنے بھی وہ سمری میں 4 5 6 جرنیلوں کے نام تھے ان سب کو خان صاحب نے اپنے اس ایک بیان سے بدنام کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا، یعنی کہ یہ پہلے سے لے کے چھٹے تک جن میں ان کے اپنے بھی شاید فیوریٹ ہیں، تو ان سے وہ یہ مطالبہ کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف کے عمران خان کو نائل کرنا ہے۔ اب وہ پہلے سے بلیک میل کر رہے ہیں باقاعدہ آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور باقاعدہ فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھائی اگر شہباز شریف نے اگر لگانا ہے، یعنی کہ ابھی بھی ذہن کے کسی کونے میں ان کو یہ امید کی کرن کوئی دلا رہا ہے، معلوم نہیں کون، کہ شاید شہباز شریف کی طرف سے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو ابھی بھی ان کو امید ہے۔ اور یہ جو سمری میں تاخیر ہو رہی ہے اس پہ بار بار سوال یہی بنتا ہے، کیا وہ تاخیر کسی تکنیکی وجہ سے ہے یا وہ تاخیر جو ہے وہ بس ایک 17-18 کا ایک ایشو ہے کہ جس میں لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف نے ریٹائر ہونا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم اگر کوئی ہو تو چاہے لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کا سمری میں نام شامل بھی ہوتا تو فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا سیاست ہے، کیا کمزوری ہے، کیا بزدلی ہے کہ وہ سینیارٹی کے اینڈ پہ سینیارٹی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید سینئر ترین جرنیل کا جو نام ہے اس کے علاوہ بھی کسی کی خواہش ہے کسی ادارے کی کہ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے، یا پھر ایسا نون لیگ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جس کو بنائے تو اس کو یہ احساس ضرور ہو کہ بڑی مشکل سے جو ہے نون لیگ نے فیصلہ کیا، مگر بڑی ہمت کے ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے۔ تو یہ جو الزامات ہیں عمران خان کی طرف سے یہ بڑے ہی اب ایک سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ بات اب امریکی سازش سے ہٹ کے جو ہے وہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات تک آ گئی ہے، اور سپریم کورٹ کو جو انہوں نے خط لکھا ہے کہ بڑا ظلم ہوا ہے، اشرف شریف جو قتل ہوئے ہیں یقینی طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو کمیشن بھی بنانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بڑا غلط ہوا، اور پھر اس کے بعد میرے پہ میرے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو خان صاحب آپ نے کبھی دور حکومت میں پتہ کیا کہ جو وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا اس میں آپ کی حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے؟ ابھی تک کتنی کوشش کی کہ ایک وزیر اعظم دن دہاڑے ماری گئی تھی، اس کے قاتلوں کے لیے خان صاحب آپ کی حکومت نے کیا کوشش کی تھی؟ کتنی آپ نے عدالتوں میں اپنے سرکاری وکلا اور اٹارنی جنرل کے ذریعے کوشش کی کہ اس کو قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ تو آج جب آپ اپنی مثال دیتے ہیں اور وہ بھی اپنے صوبائی حکومت کی اور اپنی پولیس کی کہ میرے ماتحت نہیں ہے، کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کے وزیر اعلیٰ اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں آپ کی پی ٹی آئی جو ہے، کیا پی ٹی آئی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں؟ لیکن نہیں، خان صاحب کو سیکیورٹی بھی چاہیے، پروٹوکول بھی چاہیے، اس لیے وہ اتنے بھی اب اصولی نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ اقتدار کا اگر ہلکا سا دھاگا بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔